बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम सब मिलकर जमा हो गए हैं काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पे किताब को पढ़ने के लिए। और किताब का नाम जैसा कि आप सब जानते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी साहब। और हम इस किताब को पढ़ते हुए, ये हम पार्ट नंबर 22 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आधी से ज़्यादा किताब पढ़ ली है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि ये सफ़ा नंबर 312 है, जिसमें हम इसका काफ़ी हिस्सा पिछली रिकॉर्डिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम और अब बाकी आज की भी जो रिकॉर्डिंग है उसमें इसी सफ़े से आगाज़ करने जा रहे हैं। ये भी आपको बताती चलूँ कि हम पढ़ रहे थे वाक़या गदीर के हवाले से। हमने इस किताब ने हमें तारीख़ के झरोकों से रोशनियाँ दिखाई, तमाम वाक़यात हमें ये किताब सुना रही है माशाल्लाह से। और अब हम इस किताब में पढ़ने जा रहे हैं वाक़या गदीर और शुअरा, यानी उन शायरों के हवाले से। तो आइए हम मिलकर रीडिंग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या गदीर को ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी अशार के क़ालिब में ढाला है। आपकी इस शोरा आफ़ाक़ नज़म को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। अच्छा, अब जो ये नज़म है इसको पढ़ने के लिए हम पेज 313 पे आ गए हैं, क्योंकि अरबी में जो लिखी हुई थी अब हम उसका तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मेरे भाई और मेरे ससुर हैं, और सैयदुश्शुहदा हमज़ा अलैहिस्सलाम मेरा चचा हैं, और जाफ़र अलैहिस्सलाम जो कि सुबह शाम मलाइका के साथ परवाज़ करते हैं वो मेरी माँ जाए भाई हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर मेरी ज़ौजा हैं। उनका गोश्त मेरे खून और गोश्त से मखलूत है। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे मेरे फ़र्जंद हैं। तुम में कोई ऐसा है जिसे मुझ जैसा हिस्सा मिला हो? सवालिया निशान। मैंने इस्लाम में तुम पर सबकत हासिल की है जबकि मैं बलूगत की उम्र को भी नहीं पहुंचा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दिन तुम पर मेरी विलायत वाजिब करार दी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमने मौला अली के कलाम का तर्जुमा पढ़ा। अब आगे लिखा है कि ये अशार एक और अंदाज से भी मनकूल हैं। आगे लिखा है, इमाम अली बिन अहमद वाहिदी ने अबू हुरैरा से नकल किया है कि एक मरतबा असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात थी और वो अपने अपने फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। इस जमात में अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह, उस्मान रज़ी अल्लाह, तलहा, ज़ुबैर, फ़ज़ल बिन अब्बास, अम्मार, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अबू ज़र, मिक़दाद, सलमान और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। दोबारा पढ़ती हूँ, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मौजूद थे। इतने में हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी वहाँ आए। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि आप हज़रात क्या गुफ्तगू कर रहे थे? उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने इन मुनाक़िब का ज़िक्र कर रहे थे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान किए हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो मेरे कुछ फ़ज़ाइल भी सुन लो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये अशार पढ़े। अब इन अशार को, ये जो अरबी में लिखे हैं, इनको पढ़ने के लिए हम पेज 314 पे आ गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा। सब इंसान जानते हैं कि इस्लाम में मेरा हिस्सा हर हिस्से से ज़्यादा है। अहमद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई और मेरे ससुर हैं, उन पर खुदा की तरफ से दुरूद हो। वो मेरे इब्ने अम हैं, अरब व अजम में से जिसने भी इस्लाम कबूल किया है। मैं ऐसे तमाम इंसानों का रहबर हूँ। मैं हर दिलेर रईस का कातिल हूँ और बड़े बड़े काफिरों पर गलबा रखता हूँ। और अल्लाह ने कुरान में मेरी विलायत को वाजिब करार दिया है और मेरी अतात को फ़र्ज़ करार दिया है। मेरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही निस्बत है जो कि हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम से थी। मैं भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूँ और ये मेरा नाम है। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इमाम अलैहिस्सलाम मुकर्रर किया है और गदीर खुम में लोगों को इसकी खबर दी है। तुम में से कौन है जो कि मेरे हिस्से और मेरे इस्लाम, मेरी सबकत और मेरी रिश्तेदारी की बराबरी कर सके? हलाकत है, फिर हलाकत है और फिर हलाकत है उसके लिए जो मेरा जालिम बनकर खुदा के सामने पेश हो। हलाकत है, फिर हलाकत है, फिर हलाकत है उसके लिए जो मेरी अतात का मुनकिर हो और मेरे हक़ का गासिब हो, और उसके लिए हलाकत है जो कि अपने पागलपन की वजह से मुझसे नाहक अदावत का इरादा रखता हो। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हमने मौला अली का कलाम
کا ترجمہ پڑھ لیا. اس کے بعد لکھا ہم آ گئے 315 پیج پر اور یہاں پہ ہیڈنگ ہے حسان بن ثابت کے اشعار. جی آئیے, ہم نے ابھی پہلے شروع کیا تھا نا کہ مختلف شعراء کے اشعار, تو اب یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حسان بن ثابت کے اشعار. لکھا ہے دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت نے بھی روز عید غدیر اپنی طرف سے نظم پڑھی تھی اور ان کی نظم یہ ہے. ہم عربی کے بعد عربی لکھی ہوئی ہے اور ہم ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں. انورٹڈ کاما. غدیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منادی دی اور کھل کر منادی دی. جبرائیل علیہ السلام رب کا حکم لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری اختیار نہ کریں, خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا. اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تبلیغ کریں اور دشمنوں سے مت ڈریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا کہ تمہارا مولا اور ولی کون ہے. وہاں انہوں نے کسی اندھے پن کا مظاہرہ کیے بغیر ہی یہ کہا کہ تیرا معبود میں ہمارا مولا ہے اور تو ہمارا سرپرست ہے, تو ہماری صفوں میں آپ کو کوئی نافرمان نہیں ملے گا. رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام اٹھو, میں نے تمہیں اپنے بعد امام علیہ السلام اور ہادی مقرر کیا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ حکم ہے, اس کا یہ حاکم ہے, تم اس کے سچے دوست بن کر رہنا. اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ خدایا تو بھی اس دوست سے دوستی رکھ اور جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. خدایا علی علیہ السلام کے مددگاروں کی مدد کی وجہ سے ان کی مدد کر. علی علیہ السلام ہدایت کے لیے وہ 14ویں کا چاند ہے جو کہ اندھیروں میں روشنی بکھیرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ہم پیج نمبر 316 پہ آ گئے ہیں. جب حسان قصیدہ کہہ کر فارغ ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسان جب تک تو اپنی زبان سے ہماری تائید کرتا رہے گا تب تک روح القدس تیرا موعد رہے گا. میم واو پہ حمزہ ہے اور یہ دال, یہ کے اوپر تشدید ہے. یاد رکھیں صحابہ و تابعین کے نزدیک واقع غدیر کو بڑی شہرت حاصل تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نظم و نثر میں اس واقعے کو بیان کیا ہے. اور اگر ہم الفاظ بدل دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور ولایت اس طرح سے مسلم ثابت تھی جیسا کہ مسلمانوں کی نظر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت اور مسلم ہے. اگلی ہیڈنگ ہے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کا نذرانہ عقیدت. آئیے ان کی شاعری پڑھتے. لکھے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کے قبیلہ خزرج, وہ سردار تھے اس قبیلے کے, اور انہوں نے جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے سامنے یہ اشعار پڑھے. ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں. انورٹڈ کاما. جب دشمن نے ہمارے خلاف بغاوت کی تو میں نے کہا ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین نگہبان ہے. ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے جس نے کل ہمیں بصرہ کی فتح دی, اور واقعات بڑے طویل ہیں. علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں اور دوسروں کے بھی امام ہیں. ان کی امامت کا فیصلہ قرآن نے کیا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تھا. یہ بڑا واقعہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ امت کے لیے حتمی بات ہے. اس میں کسی طرح سے قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ہم پیج 317 پہ آ گئے. اگلی ہیڈنگ ہے عمرو بن العاص اور غدیر کی گواہی. عمرو بن العاص معاویہ بن ابی سفیان کا دست راست تھا اور امیر المومنین علی علیہ السلام کا شدید ترین دشمن تھا, لیکن خدا نے حق میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بعض اوقات دشمن کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. لکھا کہ فضیلت وہ ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے. چنانچہ خدا نے اس سے بھی کلمہ حق کہلوایا اور اس نے معاویہ بن ابو سفیان کو خطاب کر کے یہ اشعار کہے تھے. آئیے اشعار جو ہیں عربی میں ہیں. ہم پیج 318 پر ان اشعار کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. واضح رہے کہ یہ قصیدہ 66 ابیات پر مشتمل ہے. جی آئیے. انورٹڈ کاما. اس کا ماحصل یہ ہے کہ اس نے معاویہ سے کہا کہ تم جہالت کا ثبوت نہ دو اور حق کے راستے سے انحراف نہ کرو. تمہیں میرا وہ حلیہ بھول چکا ہے جو میں نے اس دن اپنایا تھا جب لوگ کپڑے پہنے ہوئے تھے. حضرت علی علیہ السلام نے جب اس پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے اپنا ازار کھول دیا تھا اور پشت کی طرف سے ننگا ہو گیا تھا. آپ علیہ السلام نے ازراہ
ازراہ شرم اسے چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ فرزند ہند، ہم نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا اور افضل ترین شخص کے خلاف تیری مدد کی۔ ہم نے تمہیں اپنے سروں پر کیا اٹھایا کہ ہم خود اسفل السافلین میں چلے گئے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق بہت سی وصیتیں سنی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو بٹھا کر غدیر میں ممبر پر خطبہ دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں علی علیہ السلام کا ہاتھ تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا میں تمہاری جان اور مال کا متصرف نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ خدایا، جو اس کا دوست ہو تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو اس کا دشمن ہو تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری اطرت سے تعلق نہ چھوڑنا۔ جس نے ان سے قطع تعلقی کی تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے مجھ سے صلہ رحمی نہیں کی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کمیت بن زید اسدی اور واقع غدیر۔ لکھا ہے ابو المیم سین تہ لام کمیت بن زید اسدی دوسری صدی کے مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے پوری زندگی آل محمد علیہ السلام کی ثنا میں قصائد لکھے اور اغیار کی مذمت کی۔ اسی جرم مودت میں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ واقع غدیر پر انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی تھیں۔ یہاں ہم ان کے ایک قصیدہ عینیہ کے چند اشعار نقل کرتے ہیں۔ پیج 319 پہ آئیے ہم اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما۔ غدیر خم کے پالانوں کے دن کو یاد کرو، جس دن رسول خدا نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ کاش لوگ اس حکم کی اطاعت کرتے۔ لوگوں کے نے تکلفاً بیعت کی تھی۔ میں نے اتنے بڑے واقعے کو یوں فراموش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے علی علیہ السلام کا حق بھلا دیا اور ان کے خلاف بغاوت کی، جبکہ علی علیہ السلام نے کسی کا نقصان نہیں کیا تھا، وہ تو ان کا رہنما تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلا نام لکھا ہے ہیڈنگ میں سید حمیری اور واقع غدیر۔ لکھا ہے سید اسماعیل بن محمد حمیری دوسرے مسلک کو چھوڑ کر مذہب اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہوئے تھے۔ جب انہوں نے عقیدہ تشیع اپنایا تو انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تجفرت تو بسم اللہ واللہ اکبر کی نظم لکھی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی تمام زندگی مداحی اہل بیت علیہ السلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سید اسماعیل غدیر کو بھول جائیں؟ انہوں نے اس عنوان پر بہت سی شاہکار نظمیں لکھی ہیں۔ بطور تبرک ان کے حسب ذیل چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ ہم پیج 320 پہ آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اے دین کو دنیا کے عوض بیچنے والے، خدا نے تو تجھے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، تو نے آخر وصی علی علیہ السلام سے بغض کیوں رکھا، جبکہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں پسند کرتے تھے۔ آخر وہ کون تھا جس کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں کیا تھا؟ تمام اصحاب موجود تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بلند و برتر معبود جو علی علیہ السلام سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ سید حمیری نے قافیہ بے الف یعنی با میں یہ اشعار کہے ہیں۔ اب یہ تو عربی میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ جب خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غدیر خم میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں اٹھ کر خطاب کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الحسن علیہ السلام کو اپنی امت میں جانشین مقرر کریں، اور اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا اور لوگوں کو بلا کر انہیں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے تکذیب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کی حکومت مہذب فرد کے لیے مقرر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عمر سالہ کا تقرر نہیں کیا تھا۔ خدا نے علی علیہ السلام کو اتنے مناقب عطا کیے ہیں کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کچھ مناقب کے پانے کی جستجو کرے تو وہ حیران و پریشان ہو جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 321 پہ آ گئے ہیں
اور اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے کہ سید حمیری کا قصیدہ اینیا، این یہ نون یہ ہے، بڑا معروف ہے۔ اس کا آغاز انہوں نے تشبیب، تے شین بے یہ بے سے کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ اچھا، اسی قصیدے میں آگے چل کر انہوں نے یہ فرمایا، بہرحال ہم تو اب اس کا ترجمہ ہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ سید حمیری کا یہ قصیدہ 54 ابیات پر مشتمل ہے۔ مذکورۃ الصدر ابیات کا خلاصہ یہ ہے، انورٹڈ کاما، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون ہوگا؟ تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے جانشین مقرر کیا اور تم نے قوم بنی اسرائیل کی طرح انکار کیا تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت الفاظ کے ساتھ حکم نازل کیا اور اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کی تبلیغ کریں، اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو پھر خدا کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ پیج 322 پہ ہم آ گئے اور لکھا ہے، پھر نبی خدا کے حکم کے تحت کھڑے ہوئے پھر نبی خدا کے حکم کے تحت کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں علی علیہ السلام کا ہاتھ چمک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لیکن لوگوں نے اس پر قناعت کی اور نہ ہی اکتفا کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پہ ہم نے وہ شاعری مکمل پڑھ لی۔ اب اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں جس پہ لکھا ہے عید غدیر۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا کی ہر قوم اپنے قومی اور مقامی تہوار پورے جوش و جذبے سے مناتی ہے اور عید کی مطابقت سے رسوم کا اظہار کرتی ہے۔ خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور مسلمانوں کی نظر میں عید غدیر کی بڑی اہمیت ہے۔ لکھا ہے کہ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے تکمیل دین کی مبارکباد پیش کی تھی، اور وہ یہ آیت لے کر نازل ہوئے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ حافظ ابو سعید نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں احمد بن حنبل اور ابو سعید خدری کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن ارشاد فرمایا تھا، کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مجھے مبارکباد دو۔ آگے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور میری اہل بیت علیہ السلام کو امامت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اعلان غدیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو ان الفاظ میں ہدیہ تبریک پیش کیا کہ انورٹڈ کاما تمہیں مبارک ہو کہ آپ علیہ السلام میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے ہو۔ اس مبارکبادی کو زینی دھلان، یہ نام ہے، زے یہ نون چھوٹی ہے اور دال ہے لام الف نون، زینی دھلان نے کتاب الفتوحات الاسلامیہ میں، اور دارقطنی نے دال الف رے قاف توئے نون چھوٹی نے اسے شرح مواہب میں نقل کیا ہے۔ پیج 323 فرات بن ابراہیم کوفی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انورٹڈ کاما غدیر خم کا دن میری امت کے لیے افضل ترین عید ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں خدا نے مجھے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے حکم دیا تھا کہ انہیں اپنی امت کا رہنما مقرر کر دوں، میرے بعد لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں گے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے دین کو مکمل کیا اور میری امت پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور ان کے لیے دین اسلام پر راضی ہوا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مکمل اعتماد کیا تھا اور انہوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا تھا، چنانچہ فرات بن احنف الف ہے نون فے سے یہ بیان منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ فرزند رسول علیہ السلام، کیا اسلام میں عید الفطر، عید قربان اور روز جمعہ اور روز عرفہ سے کوئی افضل عید بھی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، ایک دن ان میں سب سے افضل ہے، اعظم اور خدا کے ہاں سب سے زیادہ قابل عزت ہے، اور وہ دن
ہے جس میں خدا نے اپنے دین کو کامل کیا اور اپنے حبیب پر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینن کی آیت نازل فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کون سا دن ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو بھی اپنا جانشین بنانے کا ارادہ کرتا تو بنی اسرائیل اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دیتے تھے۔ پیج 324۔ امت اسلامیہ کی سب سے بڑی عید وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا تھا اور اہل ایمان پر اپنی نعمتیں تمام کی تھیں۔ میں نے عرض کیا وہ سال کا کون سا دن ہے؟ آپ نے فرمایا دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ عید کا وہ دن کبھی جمعے کو آتا ہے اور کبھی ہفتے اور کبھی اتوار اور کبھی دوسرے دنوں میں آتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمیں اس دن کا کیا کرنا چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن عبادت کرنی چاہیے، نماز شکرانہ ادا کرنی چاہیے اور خدا کی حمد کرنی چاہیے کہ اس نے تم پر ہماری ولایت کا احسان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس دن روزہ رکھو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ الغرض اس سلسلے کی روایات بہت زیادہ ہیں اور عراق، ایران، ہندوستان، پاکستان، شام اور لبنان وغیرہ میں رہنے والے شیعہ حضرات اس دن بھرپور طریقے سے عید مناتے ہیں۔ اس طرح سے اور ادریسی اور فاطمی حکومت کے ایام میں یہ عید پوری شان و شوکت سے منائی جاتی تھی، لیکن حالات کی تبدیلی اور حکومتوں کے سقوط کی وجہ سے کچھ افریقی عرب ممالک میں یہ عید لوگوں کو فراموش ہو گئی ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ باقی عیدوں سے بڑھ چڑھ کر ہمیں اس عید کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس مناسبت سے ہمیں عید غدیر کی محافل منعقد کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، غدیر کو مت بھولیں، یہ انتہائی اہم اور فیصلہ کن دن ہے، اس دن کو ہر قیمت پر زندہ رکھنا ہے۔ سامعین، ہم نے پیج 324 پر یہ چیپٹر مکمل کیا جو غدیر کے حوالے سے تھا، اور اب ہم اگلے چیپٹر کی طرف جائیں گے جو کہ پیج 325 پر ہے، اور ہیڈنگ ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کہ انورٹڈ کاما کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول علیہ السلام بھی گزرے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو بھی الٹے پاؤں پھرے تو وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور عنقریب اللہ شکر گزاروں کو بہتر بدلہ دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ہم نے گزشتہ راتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کے اختصاص کا تذکرہ کیا تھا، اور اس ضمن میں ہم نے ان کی پرورش، تربیت، اخوت اور حضرت علیہ السلام کے نفسانی خصائص پر گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں حدیث طیرے اور دروازہ کھلا رہے جیسی احادیث پر بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ آج رات کی گفتگو کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور حضرت امام علی علیہ السلام کے تاثرات سے ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اس ضمن میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اس مصیبت کو حضرت علیہ السلام نے کیسے جھیلا تھا۔ 63 برس کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ حضرت اپنی بیماری سے قبل اپنے اصحاب، ازواج اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنی موت کے متعلق آگاہ کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام متعلقین سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال ہوگا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس یقینی وفات کو مد نظر رکھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین و قائم مقام کا اعلان کیا تھا۔ پیج 326 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے شریعت طاہرہ نے حکم دیا ہے کہ آدمی کو جب اپنی وفات کا احساس ہو تو اسے اپنے معاملات کے متعلق وصیت کرنی چاہیے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے انورٹڈ کاما میں کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت آئے تو وہ وصیت کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ذرا سوچئے کہ کیا اسلامی شریعت کا سربراہ اور کائنات کا رہبر اعظم وصیت کیے بغیر دنیا سے چلا گیا ہوگا؟ انورٹڈ سوال یا نشان ہے یہاں پر۔ پھر آگے لکھا ہے
کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تو وصیت کا حکم دیا ہو اور خود اس پر عمل نہ کیا ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مسلمانوں کے لیے سنت اور حجت کا درجہ رکھتا ہے۔ ادھر یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا انورٹڈ کاما جو وصیت کیے بغیر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا انورٹڈ کاما کلوز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی روایات و نصوص انتہائی تواتر سے ثابت ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ اسی طرح کے افراد کا مقصد صرف چند افراد کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہے، انہیں اس بات سے کوئی سرکار نہیں کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین نے اس عنوان پر انتہائی خوبصورت گفتگو کی ہے، ہم اس میں سے بقدر ضرورت اقتباس استعمال کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ لکھا ہے ائمہ اطرت سے وصیت کی روایات تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ طریق عامہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی گردن پکڑ کر فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا وصی ہے اور تم میں میرا خلیفہ ہے، اس کے فرمان کو سننا اور اطاعت کرنا۔ پیج 327۔ اب لکھا ہے کہ محمد بن حمید رازی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما ہر نبی کا وصی اور وارث ہوتا ہے اور میرا وصی اور وارث علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ طبرانی نے کبیر میں اپنی اسناد کے ساتھ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کے رحمۃ اللہ سے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما یقیناً میرا وصی اور میرے رازوں کا مقام اور جنہیں میں اپنے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں ان سب سے بہتر اور میرے وعدے کو پورا کرنے والا اور میرا قرض اتارنے والا علی علیہ السلام بن ابی طالب ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، اس کے بعد آگے لکھا ہے یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کے وصی ہونے پر نص قطعی ہے اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بعد ازاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور ان حدیث میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور وجوب اطاعت پر التزامی دلالت بھی پائی جاتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں انس سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کے اے انس، اس دروازے میں سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ امام المتقین سید المسلمین ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ انس کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، انہیں دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے علی، میری طرف سے ادائیگی کرو گے اور آپ لوگوں تک میری آواز پہنچاؤ گے اور لوگوں کے سامنے ان باتوں کو واضح کرو گے جس کے متعلق وہ میرے بعد اختلاف کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پیج 328 پر آ گئے ہیں۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آئیے اس کو بھی ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ عربی کا پارٹ تو ہم نہیں پڑھتے لیکن اردو لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر دوڑائی تو ان میں سے تیرے والد کا انتخاب کیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کیا، پھر دوبارہ اہل زمین پر نظر کی تو تیرے شوہر کا انتخاب کیا، پھر مجھے وحی کی کہ میں نے ان سے تیرا نکاح کیا ہے اور اسے وصی بتایا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین پر میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، اس کے بعد خدا نے حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ وحی کی کہ وہ علی علیہ السلام کو اپنا داماد بنائیں گے اور اپنا وصی مقرر کریں۔ لکھا ہے کہ اس سے قبل اوصیاء ہی انبیاء علیہ السلام کے خلیفہ ہوتے تھے۔ ذرا سوچئے، جسے خدا نے چنا ہو اسے مؤخر کر کے کسی غیر منتخب فرد کو ان پر سبقت دی جائے تو کیا یہ بہتر ہے؟ کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ وصی میں
کوئی اپنی وسیع کو اپنی رعایا کا فرد بنائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا نے جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع مقرر کر دیا ہو اس پر کسی اور کی اطاعت واجب ہو؟ کیا مسلمانوں کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے اختیارات استعمال کریں؟ اور جبکہ قرآن مجید میں تو خدا نے اس کی ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 میں کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملات کا اختیار حاصل ہو، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریحاً گمراہ ہے۔ تو جی اجازت دیجیے، خدا حافظ، باقی آگے پڑھیں گے اگلی ریڈنگ میں۔